अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। आप जान गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम किस बड़े शायर को खिराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं। अपने अहद का सबसे मुनफरिद शायर, अपने अहद का अनोखा शायर, हैरान कर देने वाला शायर और ताजगी देने वाला शायर, जिसके शेरों में ऐसा अनोखापन था, ऐसी इनफरादियत थी, एक ऐसा तहय्युर था जिसके शहर में हर शख्स गिरफ्तार हो जाता था, कारी उसके हिसार से निकल नहीं सकता था। यानी मुनीर नियाज़ी, बड़ा शायर, बड़ा आदमी और खूबसूरत आदमी, अनोखा आदमी, और उनके हवाले से बात करने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ दावत दी है, उनके साथ गर याद रहे का एक स्पेशल एपिसोड हो चुका है। शायर हैं, कॉलम निगार हैं, उस्ताद हैं, और उन्होंने भी एक ज़माने को मुतासिर किया है। बहुत ताज़ा शायर हैं, मुनफरिद शायर हैं, और बतौर उस्ताद एक ज़माना उनका शागिर्द है। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़, और बहुत सी किताबों को उन्होंने तरतीब दिया है, इंतखाबात शाया किए हैं, एक दौर में पब्लिकेशन का काम करते रहे हैं, और आज मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से उनसे बहुत सारी बातें होंगी। मुनीर नियाज़ी की उनको बहुत गुर्बत नसीब रही है, मुनीर नियाज़ी के बहुत करीब रहे हैं, उनके साथ कौन लोग बैठते थे, कौन आते जाते थे, इन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, और उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, उनकी शायरी के करीब हैं, और बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद दूसरे लोग कम जानते होंगे। जनाब सादुल्लाह शाह, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे मुनीर नियाज़ी के हवाले से बात करेंगे, और फिर कैसे हो सकता है कि मुनीर नियाज़ी की शायरी पर बात हो और उनकी शायरी सुनी ना जाए। तो हम जनाब सादुल्लाह शाह से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। आज एक बड़े शायर की याद को मनाने के लिए, चूँकि दिसंबर में जैसे उनका यौम विसाल जी है, बिल्कुल। तो उसको मनाने के लिए हम बैठे हैं, तो आपसे उनके हवाले से बहुत बातें होगी, आपने उनके साथ वक्त गुजारा है, और ये दो जनरेशन्स हैं। तो एक जनरेशन वैसे भी, बाद वाली जनरेशन अपनी पहली जनरेशन को कैसा देखती है एक शोबे में, और फिर उससे मुतासिर होती है, और किस हद तक मुतासिर होती है, और उनके शब व रोज़ बहुत से आपके साथ गुजरे हैं। तो आज उनके हवाले से बहुत सी बातें होंगी। मुनीर नियाज़ी बहुत मुनफरिद शायर, बड़े शायर इस अहद के, और बहुत इनफरादियत है उनके यहाँ जो मिलती नहीं है किसी और के यहाँ, बल्कि बाज़ लोगों ने तो उनको क़याम पाकिस्तान के बाद का सबसे बड़ा शायर भी करार दिया है। कोई शक नहीं। बहुत सारी बातें होगी, लेकिन आप ये बताएं कि आपसे उनकी मुलाकात कब हुई पहले? जब मैं मास्टर कर रहा था इंग्लिश, और मैं ओल्ड कैंपस में रहता था, इससे पहले जब मैं बीए कर रहा था, तब भी जब हम मज़ामीन पढ़ते, मेरी अदब की सारी, मेरा ख़ानदान जो अदबी था, सारा मेरे दादा हजूर भी, वालिद साहब सब शायर, तो उस वक़्त भी जब मज़ामीन पढ़ता था पता चलता था सबसे मुनफरिद शायर कोई लाहौर में। तो फिर जब मैं एमए कर रहा था, तो एक क्रेज़ था मैं मुनीर नियाज़ी का, मैं अकेला नहीं था, बहुत लोगों का क्रेज़ था। मैं ये खुशकिस्मत था कि न्याज़ी साहब के यहाँ मुझे पजीराई मिली, यानी मैं जुनून में जाता था, न्याज़ी साहब मुझे कबूल करते थे। तो तकरीबन मैं कहता हूँ बस निकल जाता, मैं न्याज़ी साहब के पास जाके बैठ जाता। तो उन दिनों में आंटी सुगरा जो थी, वो भी मतलब बीमार थी, उनको कैंसर था, इनकी जो पहली जो बेगम थी। तो मैं एमए कर रहा था, मैं जाता था उधर अपना गंगाराम में, वो एडमिट थी, तो मैं फिर उनके पास जाता और जाकर बैठ जाता, पूछता न्याज़ी साहब के बारे में, जो मैं था हमें कि कैसे शायरी करते हैं। इतनी देर में न्याज़ी साहब बाज़ आ जाते, तो आते और कहते कि ओ सादुल्लाह शायर हुआ है, तो कहते उठो यार कुछ चीज़ खाने पीने के लिए लेके तुम्हारी आंटी के लिए। तो हम वहाँ से निकल कर हाल रोड की तरफ जाते, तो यकीन करें इतने खूबसूरत थे कि गाड़ियाँ रुक जाती, हाँ खूबसूरत, रुक कर पूछती, मिलते न्याज़ी साहब क्या हाल, मतलब इस तरह थोड़ी बहुत बात होती, फिर हम चल पड़ते, फिर हम वापस आते इस तरीके से। यानी हमें एक, यानी हर वक्त न्याज़ी साहब का था, न्याज़ी साहब का जो मेरा ख्याल किसी ने कम भी इतना वक्त गुजारा होगा जितना मैंने वक्त गुजारा। मेरे सामने बहुत कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पे मसलन जब मैं जाता था, जब भी इनके पास जाता था, हफ्ते के बाद जाऊँ या 2-3 दिन के बाद जाऊँ, इनके पास जितनी किताबें होती थी वो एक बाकायदा तौर पे रखी होती थी मेरे लिए, 15-20 किताबें। अच्छा। और मुझे कहते ले जाओ इसको उठाओ, कहते मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, मैं मेरे पास कोई मतलब, इवन मैंने मीर और गालिब की भी कुलियात उठा दी हैं ताकि मैं उनसे मुतासर ना हो जाऊँ। तो इस तरह की बातें, तो कुछ क्लासिक्स ही सुन रहे होते थे, तो मैं वो किताबें ले जाता। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं स्टूडेंट था,
میرے لیے وہ خزانہ تھا. وہ میں کتابیں گو تھرو کرتا اور یقین کریں ان میں ایک ایسے اچھے لوگوں کی کتابیں بھی تھیں نیشا نے کھولی تک نہیں تھی. ان میں کچھ خطوط پڑے ہوتے تھے اچھا. جو نیشا نے کھول کے بھی نہیں پڑھے. مطلب ایک کتاب ہے مجھے بڑی ہنسی آئی. وہ کتاب کراچی سے کو آئی تھی تو ان نے لکھا پہلے صفحے پہ منیر نیازی صاحب میں آپ کو کتاب پیش کرتے ہوئے ایسے لگ رہا جیسے ایک خرگوش ایک شیر کو کتاب پیش کر رہا ہے. ایک بڑی ہنسی والی بات تھی. اچھا ایک کتاب مجھے ایک راشد شاعر تھے بہت اچھے شاعر وسوخت کتاب جب وہ لاہور آئے تو میں نے بتایا میں نے وسوخت پڑھی کہتے آپ کو کہاں سے ملی. میں نے کہا مجھے منیر نیازی نے دی. میں نے کہا میں آیا تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری کتاب منیر نیازی کو واپس پہنچاؤ میں تمہیں نئی کتاب دے دیتا ہوں. یعنی اتنا تھا لوگ نیازی کو پڑھانا چاہتے تھے. لیکن نیازی صاحب جو تھے نا وہ بس آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی سے متاثر ہی نہیں ہونا چاہیے نہ کسی کو مانتے تھے. آپ کو بھی پتا کسی کو نہیں مانتے تھے. وہ تو یعنی اصل میں وہ ان لوگوں کو کہتے تھے ورسیفائر یعنی تک بند ہے یہ بس شعر کہتے ہیں. اور کچھ کو کہتے تھے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں شعر نہیں کہتے. اور پھر کہتے ہیں یہ معلوم سے معلوم کرتے سب. جبکہ نیازی صاحب اپنی شاعری کو کہتے تھے نامعلوم سے معلوم کی طرف کوئی نئی بات. اس لیے دیکھیں ان کے ہاں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو مطلب ویرانے اور پھر اس کے بعد جنگل اور جنگل بیلے اور اس کے علاوہ وہ جو ان کے ہاں ایک حیرت ہے وہ ایسے مطلب جہاں وہ اب گاؤں میں رہتے تھے جس جگہ بھی وہ رہتے تھے اس کی وسعتیں اس میں ایک ڈر خوف اس طرح کی چیزیں جو نا ایک ماحول بناتے ہیں. اچھا پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کچھ ایسے ناول بھی پڑھتے تھے جس میں کوئی نہ اس طرح کی حیرتیں ہوتی تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیازی صاحب انگلش ڈرامے انگلش ناول بھی پڑھتے تھے. ان کا خاصا مطالعہ تھا ان کا. اور اگرچہ وہ یہ تک ان کی تعلیم تھی خانپور سے انہوں نے مطلب اس دوران یہ سارا سلسلہ ہوا. ان کی فیملی وہاں سائیوال میں آئی. ان کے فادر بڑے مطلب محب وطن تھے. ان کے چچا جو شہید بھی ہوئے. تو یہ مطلب ایک ایسی فیملی تھی. لیکن مجھے تو ایک لگاؤ تھا تو کریز تھا کہ نیازی صاحب کو پڑھنا ہے. اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں چلتے چلتے مطلب یہاں تک ہوتا تھا کہ جب مشاعرے میں اکٹھے پڑھتے تھے تو نیازی صاحب کو میں بعض کو لقمہ دیتا تھا. نظمیں کم کسی کو یاد ہوتی ہیں لیکن میں بتاتا تھا نیازی صاحب یہ آپ کا رہ گیا. نیازی صاحب بڑے خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ ہم ایک مشاعرے میں تھے تو نیازی صاحب نے نظم پڑھی. اس کی آخری 2 لائنیں تھیں کہ حسن تو بس 2 طرح کا خوب لگتا ہے مجھے آگ میں جلتا ہوا یا برف میں. مجھے بڑی اچھی لگی. میں کہا نیازی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مجھے کی جگہ منیر لگا دوں. کہتے تمہیں اجازت ہے. تو میں نے پھر وہ کیا مجھے لگایا تو وہ شعر اسی طرح پاپولر ہو گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نظم کا حصہ ہے. وہ شعر پھر اس طرح مقبول ہو گیا کہ حسن تو بس 2 طرح کا خوب لگتا ہے منیر آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا. نیازی صاحب بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ ایک شعر فرد کے طور پہ مشہور ہو گیا. تو اس طریقے سے نیازی صاحب کے ساتھ ہر وقت جانا مشاعروں میں جانا مشاعرے میں میں جب میں اسلامیہ کالج سول آج میں تھا میں کنوینر تھا امجد صاحب کے بعد شمع تاثیر کا. تو 5-6-7 مشاعرے جو بھی وہاں ہوئے تو نیازی صاحب جب زندہ تھے تو الحمدللہ نیازی صاحب صدارت فرماتے تھے. اس میں اگرچہ قاسمی صاحب کی صدارت کی تھی. اس میں ظفر اقبال صاحب نے بھی صدارت کی. خورشید رضوی صاحب نے بھی کی. بہت سارے لوگوں نے لیکن چونکہ میں نے سارے مشاعرے میں نے کروائے تو اس میں نیازی صاحب کی مطلب ایک ترجیح ہوتی ہے. چونکہ میں نیازی صاحب کو سمجھتا تھا کہ میں سب سے قریب اپنے سمجھتا تھا. منیر نیازی ساہیوال سے تھے. جی ساہیوال سے. مجید امجد سے متاثر نظر آتے ہیں. جی بالکل. مجید امجد آپ یوں سمجھ لیں کہ مجید امجد سے وہ مشورہ لیتے تھے. اور مجید امجد اگر اس کو اصلاح کہہ لیا جائے اصلاح میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن بڑے تھے وہ ان سے مشورہ لیتے تھے. اور مجید امجد کے لیے اچھے الفاظ وہ استعمال اور خاص طور اسٹیڈیم میں مجید جگہ پہ دیکھی جہاں مجید امجد صاحب بیٹھتے تھے وہاں ان کے چاہنے والے ان کے پاس بیٹھتے تھے. ان میں خاص طور پہ ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ صاحب لاہور سے خاص طور پہ جاتے تھے اور ان کے پاس یعنی وہاں بیٹھتے تھے. اور یہ بھی وہاں بات مجھے یعنی ڈاکٹر صاحب سے پتہ چلی کہ ایک دفعہ یعنی کچھ مزے کی باتیں بھی ہیں کہ مجید امجد صاحب کے پاس نیازی صاحب گئے اور جا کے نظم سنائی اور کہا کہ میں آپ کو لاہور سے نظم سنانے کے لیے آیا ہوں. تو مجید امجد نے اٹھ کر کہا آؤ میں تمہیں لاہور چھوڑاؤں. یعنی اس طرح کی ذرا پیار محبت کی باتیں بھی تھیں. لیکن اس میں کیا شک ہے کہ مجید امجد ایک بہت بڑا نام بڑے قاداور اور نیازی صاحب وہاں بیٹھتے تھے. وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ تھے. وہاں ایک بشیر احمد بشیر صاحب تھے حاجی بشیر احمد صاحب. پھر وہاں سلیم صاحب تھے. پھر اور کافی خورشید رضوی صاحب کا ساہیوال سے تعلق ہے. خورشید رضوی صاحب کا ادھر تو میں نے نام نہیں سنا خورشید رضوی صاحب کا کیونکہ ان کا تو میں اس حوالے سے سنا اپنا جب یہ لوگ یعنی اس گروپ سے تھے نا یہ جو وزیر اعلیٰ گروپ میں تھے وہاں خورشید رضوی صاحب. جی یہ وزیر اعلیٰ گروپ سے تھے. اچھا ویسے ان کے ساتھ انٹرویو ہوا تو وہ کہنے لگے میں کسی گروپ یا دھڑے کا حصہ نہیں رہا. نہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق جو نا وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ہی تھا کیونکہ وہ ان کو
اور نو ڈاؤٹ خورشید رضوی صاحب جو ہے نا وہ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں خورشید رضوی صاحب منیر نیازی صاحب کے بھی بہت قریب تھے اور منیر نیازی صاحب ان کو ٹیلی فون پر نظم سنا دیا کرتے تھے غزل مشورہ کرتے تھے خورشید رضوی صاحب جی سے بالکل یہ میں منیر نیازی خورشید رضوی سے مشورہ کرتے تھے یہ بالکل میری موجودگی میں ہوا ہے اور یہ نئی بات ہے ہاں جی بالکل کم از کم میرے لیے بالکل نہیں یعنی آپ استاد کی جگہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اتنا اعتماد کرتے تھے ہاں نہیں ظاہر ہے ہم اثر لوگوں سے بھی مشورہ ہو جی جاتا ہے خورشید رضوی صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں بہت بڑے ہیں اور بہت ہی یعنی علم رکھنے والے منیر نیازی جہاں دیدہ شخص تھے اور انہیں پتہ تھا کہ کس شخص کو میں نظم سنا سکتا ہوں غزل سنا سکتا ہوں مشورے کے لیے یوں تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ساتھ یہ سنو یعنی پنجابی کا اردو کا میں کافی چیزیں ان سے وہ سنی ہیں جو سب سے پہلے میں نے سنی ہے ایسا بھی ہے کیونکہ ہمیں تو نیازی صاحب کا ایک ایک چیز یعنی میرے سامنے بعض کتابیں کتابت ہو کر آئی اور نئی نئی بس مثال کے طور پہ جب ان کی وہ آئی کتاب تو اس کی پہلی نظم تھی کہ پہلی بات ہی آخری تھی اس سے آگے بڑھی نہیں ڈری ہوئی کوئی بیل تھی جیسے پورے گھر پر چڑھی نہیں تو اس کے تو ہم لمحہ لمحہ کا میں مطلب شاہد ہوں کہ کوئی نظمیں میری موجودگی میں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں سنائی ہیں اور اس کے بعد ایون ہم دیکھیں کہ ان کی یہ جو تھی نا ان کی کتاب ایک مسلسل تو اظہر غوری نے چھاپی تھی اور مزے کی اظہر غوری نے جو کتاب چھاپی تھی ہم سٹیج پر بیٹھے تھے الحمرہ میں میرے ساتھ سمینہ راجہ بیٹھی ہوئی تھی تو نیازی صاحب صدارت فرما رہے تھے تو جب خورشید رضوی لا کے اپنا کیا اسے کہتے ہیں اظہر غوری نے پہلی کاپی دی تو نیازی صاحب نے لکھا اس کے پہلے صفحے پہ اپنے پسندیدہ شاعر سعد اللہ شاہ کے لیے تو سمینہ راجہ ایک دم زور سے بولی نیازی صاحب آئی ہیو گاٹ جیلس تو نیازی صاحب کہتے ہیں نہیں اس سے مجھے پیار ہے تو وہ کتاب بھی میرے پاس ہے ایک مسلسل اس سے پہلے ایک کتاب تھی یعنی شب کی ہوا سیاہ شب کا سمندر سفید دن کی ہوا وہ ان سے میں نے لی تھی ہم نے اپنے پبلیکیشن سے ان کو وہ شائع کی تھی کتاب سیاہ شب کا سمندر سفید دن کی ہوا انہی قیود میں اس طرح کی وہ نظم تھی چھوٹی سی اس میں سے انہوں نے نام دیا تھا تو میں تو مطلب ایک جگہ جگہ پہ ان کے ساتھ یعنی مشاعروں میں پبلیکیشن کے حوالے سے اور یعنی ایون آپ دیکھیں میں الحمدللہ میرے پبلشر نے ان کا کلیات شائع کیا تھا میرے پبلشر نے اور اس نے آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ کم بھی لوگ بتاتے ہیں کہ دوسرا ایڈیشن آ گیا مجھے جب کہیں سے پتہ چلا کہ اس نے چھاپا اور میں اس کے پاس چلا گیا میں نے اس سستے زمانے میں یعنی آج سے 20 25 30 سال پہلے میں نے اسے جا کے کہا آپ پیسے دیں سیکنڈ ایڈیشن کے میں نے اسے 50-60 ہزار روپیہ لا کے منیر نیازی کی جو دوسری بیوی اپنا نہید جو ہے نہید بہت مطلب ان کا خیال کرتی تھی جب میں نے نہید کو نہید آپا کو بتایا کہ یہ 50 یا 60 ہزار روپے جو بھی ہے تو وہ کہے نہیں نیازی صاحب کی اور نیازی صاحب فوت ہو چکے تھے تو کہتی نہیں وہ نیازی صاحب نے تو وہ کتاب کسی اور کو دی میں نے کہا نہیں یہ اس سے کوئی تعلق نہیں آپ نے کس کو دی کس کو نہیں دی یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس کے ڈیو تھے پیسے اس کے ڈیو تھے یہ کوئی اجازت نامہ نہیں ہے وہ اتنی خوش ہوئی اس وقت ظاہری پیسوں کی ضرورت بھی تھی تو وہ کہتی حیرت نہ کہ مجھے یقین نہیں آ رہا بڑے لوگوں کو کہا کہ سعد اللہ شاہ عجیب و غریب آدمی ہے مجھے لا کے 50-60 ہزار روپے دے دیے تو اس سے بڑی رقم تھی 50-60 ہزار تو اس طرح میں نظر رکھتا تھا کہ نیازی صاحب کا کوئی چیز دوبارہ نہ چھپے ایون آپ دیکھیں کہ ان کے جو کل کلام شائع کیا مدینہ المدینہ نے یہ منیر نیازی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ میرے کلام سے جو انتخاب کرے گا سعد اللہ شاہ کرے گا اور مجھے اس نے اتنے پیسے دیے جتنے منیر نیازی صاحب کو دیے کیونکہ میں اس سے پہلے میر کا داغ کا بہت سارے لوگوں کا انتخاب کر چکا تھا ایون مجید امجد کا میں نے انتخاب کیا شاہ جی یہ جو کسی کو نہ ماننے والی بات ہے یہ جیلسی بعض لوگ کہتے ہیں کہ منیر نیازی جیلس تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی شاید حسد تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی مافوق الفطرت شاعر سمجھتے تھے نرگسیت بھی کہتے ہیں کچھ نرگسیت تھی ان میں مطلب وہ کیوں کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے سننا پسند نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ احمد ندیم قاسمی ان کے دور میں تھے اور بڑے لوگ تھے لیکن وہ مطلب کھلے عام ان کے حوالے سے بات کرتے نظر جہاں آتے تک تھے میں نے ان کی نا نفسیات کا جائزہ لیا کافی ساتھ رہ کر وہ اپنے آپ کو نا غیر محفوظ محسوس کرتے تھے اچھا ایک ان میں شدید احساس تھا جیسے وہ کوئی باہر سے آئے ہیں اور یہاں لوگ ان کو تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ ان میں جدت تھی ان میں نیا پن تھا نوجوان ان پہ عاشق ہو گئے نوجوانوں کو کریز ہو گئے منیر نیازی کا یہ باتیں کسی کو پسند نہیں تھیں اور اس وجہ سے منیر نیازی صاحب کو جب انہوں نے رستہ نہیں دیا ان کو مشاعروں میں ان کے نام کٹوائے ان کو اب بھی ایسے ہی ہے
جو نون لوگ ہیں جن کو وہ جو ان کا راستہ ان کو نام بھی نہیں آنے دیتے. تو نیازی صاحب جو کہتے ہیں خوبصورت ہے، بعض کو منیر نیازی صاحب مشاعرے کی ضرورت بن گئے. ہاں ان کو یہ بڑا صدمہ تھا تمام چیزوں کہ منیر نیازی کو ہم کٹواتے ہیں لیکن نوجوان کے پیچھے. اچھا یہ اس چیز نے نیازی صاحب کی ذہن پہ اور دل پہ بڑا اثر کیا. آپ دیکھیں ان کی کتابوں کے نام دیکھیں، تیز ہوا اور تنہا پھول. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو ایک تنہا پھول مصور کرتے تھے اور ایک تیز ہوا جو اسے گرا دینا چاہتی ہے. پھر دشمنوں کے درمیان شام آپ دیکھیں، پھر جنگل میں دھنک دیکھیں. سارے ناموں میں یہ اس طرح کے جو نام ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک نا ان کی ایک انفرادیت جو ہے نا اس میں آپ کو جھلکے گی. وہ خود کو وہاں رکھ کے دیکھتے تھے، خود کو ایک وہ منفرد یعنی انفرادیت کا استعارہ سمجھتے تھے. اور اس میں شک بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں جو شاعری ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا کینوس آپ جو بھی نا یہ تو کوئی شک نہیں ہے، بہت ہٹ کے کہا ہے انہوں نے. نئے رنگ ہیں سارے، نئے رنگ ہے بالکل. لیکن شاہ جی خود ابھی پیچھے خورشید رضوی صاحب سے پروگرام کیا تھا گھر یاد رہے کا ہی، تو ان سے انٹرویو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی شاعری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اس بات سے ریلیونٹ ہوگی نا کہ ابھی منیر نیازی اپنی شاعری پہ بیان کہنے لگے انسان اپنا نکات کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو زمانہ ہوتا ہے یا قارئین ہوتے ہیں یا سامعین ہوتے ہیں، انسان کیسے اپنا نکات ہو سکتا ہے؟ تو میں تو اپنی شاعری یا میری دو ہی رائے ہو سکتی ہے کہ بہت ہٹ کے ہے، منفرد ہے، الگ ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں دونوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ تو زمانہ ہے. اب اس بات میں جو خورشید رضوی صاحب نے کہی بالکل عالمانہ بات ہے اور بالکل درست بات ہے، لیکن اس میں بھی منیر نیازی صاحب منفرد ہیں کہ اپنی تعریف کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز آپ کو مثال دے سکتا ہوں. مثال پر ان کا ایک شعر ہے کہ بے یقین لوکاں وچ بے یقین ہو جاندے، بے یقین لوکاں وچ بے یقین ہو جاندے، سانو خود پرستی نے شہر تو بچا دیتا. شاعری منیر اپنی باغ ہے اجاڑ اندر، جی میں ایک حقیقت نو وہم وچ لکا دیتا. واہ. اب دیکھیں نا یہ ان کی پوئٹری کی آپ کو پنجابی میں اردو میں الگ ڈکشن ہے. اب دیکھیں نا یہ کون لائے گا ڈکشن؟ شاں شاں کر دے رخ پیپل دے تے انیاں کر دیاں واواں، اس راتے بہتے لوکی بھول کے کر دیاں راواں. واہ. یا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ 100 فکراں دے پرچھاویں 100 غم جدائی دے. پنجابی میں وہ تو آپ جہاں دیکھیں آپ کو انفرادیت نظر آئے وہ گی. تو بہت نمایاں ان کے اردو کے ہاں جو جدت ہے وہ ان کی استاد طبع سے آئی ہے یا انہوں نے کسی سے متاثر ہوئے ہیں، کسی باہر کے ویسٹ کے کسی شاعر سے متاثر ہوئے ہیں؟ میں نے بتایا ویسٹ پڑھتے تھے، وہ لٹریچر پڑھتے تھے، لیکن یہ خدا داد تھا. اور ان کو دیکھیں نا یہ اپنا ڈاکٹر اجمل نیازی انہیں شاعروں کا خان اعظم کہتا تھا. اور دیکھیں بہت لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں. میں سمجھ بہت لوگ اس کے مطلب ایون امجد اسلام امجد فلیاب لکھوانے کے لیے حاضر ہوتے، پھر لوگ نذرانے لے کر جاتے، ان سے مل کر خوش ہوتے. مثلا ایسی مزیدار باتیں بھی آپ سن کر حیران ہوئے. میری موجودگی میں ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ نیازی صاحب تانوں میرے بارے لوگوں نے ایویں کہا میں تو تہاڈا بڑا بندہ ہاں تے مینوں تہاڈا دشمن ثابت کر دینے. تے نیازی صاحب کہتے تینوں میں دشمن بناؤن لگے 15 سال لائے نے ضائع کر دوں. تو اب یہ باتیں منیر نیازی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کی قصے مزاح بہت اچھی تھی، وہ ایسا جملہ کہتے تھے اور ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتا تھا. اور یہ دیکھنا ان کا یعنی ایک شاعر ان کے پاس آیا، ان کا ہم اثر تھا، تھوڑا سا جونیئر ہوگا، تو وہ آیا کہتے ہیں نیازی صاحب تسی کچھ طے کرو کہ میرا شاعری کی مقام ہے. اب وہ جملہ انہوں نے عجیب و غریب کہا، کہتا تیرا شاعری وہی مقام ہے جڑا یعنی مرزا غلام محمد قادیانی دے نبیاں چ. اب یہ بڑی عجیب بات تھی بالکل. اور پھر وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں تسی میرا مذاق کر رہے تو صحیح دسو میرا مقام کی ہے. تو نیازی صاحب کہتے ہیں تو مقام دی پہلی میم تے بھی نہیں پہنچے. تو یہ ایک فی البدیہہ بات ان کا کرنا اور ایک دم وہ مطلب میچ اس حوالے سے. شاہ جی ان کی 2 شادیاں ہوئیں، اولاد نہیں تھی. انہوں نے آپ کے سامنے کبھی اس محرومی کا ذکر کیا؟ جی محرومی کا ذکر میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے سوال کیا اور اس سے ایک بات جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب آنٹی سغرا تھی تو میں اسپتال میں انہیں ملتا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس پہ میں نے ایک نظم بھی لکھی انگلش. میں اس وقت انگلش پوئٹری کر رہا تھا. انگلش پوئٹری کی میری کتاب ہے بلنکنگ اسٹیئر، اس میں وہ نظم موجود ہے آنٹی سغرا کی. تو وہاں میں نے بتایا کہ لوگ تصویریں بنا رہے تھے. میں نے اس نظم میں یہی تھا کہ وہاں ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ میں نے وہاں نیازی صاحب کو پہلی دفعہ میں گھر پوچھا تو کہتے جی سانتے تھے سنگیتا دی ماں دا گھر دا پتا بڑی مشہور ہے نیازی صاحب. لیکن میں نے گھر پہنچ گیا تو وہاں میں نے سارا منظر دیکھا اور جس طریقے سے لوگ وہاں مطلب آئے اور میں نے سب لوگوں سے ملاقات میری وہی ہوئی. تو منیر نیازی صاحب کی یعنی محرومی کا آپ نے جو ذکر کیا
تو 88 میں 86 میں میری شادی، 88 میں میرے بیٹا ہوا عمیر بن سعد. میں سب سے پہلے ڈبہ لے کر نیائی صاحب کے گھر پہنچا. ظاہری بات ہے میرا، بلکہ اس سے پہلے نیائی صاحب میرے گھر آئے، مشاعرے سے واپس آئے تو میرے گھر آئے. تو میرے بیٹے کو، اس کے بعد جب بیٹا پیدا تو میں لے کے گیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا. تو نیائی صاحب نے ڈبہ پکڑا تو یعنی یہ میری بات سن کر کے میرے بیٹا اللہ نے دیا ہے، تو کہتے ایک دم اداس ہو گئے. تو کہتے سعد اللہ شاہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا. یہ آپ نے محرومی کی بات کی. پھر کہتے آؤ دعا کرتے ہیں. وہ ایک عجیب بات، تو ہم پیچھے سے باغ میں جا کر نا دعا کی میرے بیٹے کے لیے. اچھا میرے گھر آئے، اس کے بعد ایک مشاعرے کے بعد تو انہیں میرے بیٹے کو 10 روپے دیے. یہ میں 88 کی بات کر رہا ہوں. میرے سسرال والوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا شاعر، پاکستان کا سب سے بڑا شاعر آپ کے پاس آیا اور 10 روپے دیے. میں نے کہا آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، تو آپ اس 10 روپے کو فریم کروا لیں. یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ منیر نیازی نے 10 روپے دیا، میری مطلب بیوی کو پیار دیا. تو یہ دیکھیں ایک تعلق کی بات تھی نا. تم گھر آئے اور سارا کچھ سلسلہ، تو یہ ان میں تھا کہ ان میں ایک احساس تو تھا اس کا، لیکن وہ اس کو سنبھال لیا تھا. نہید نے، جو دوسری مطلب بیوی ہے یہ یہ بہت کمال کی، ایون آپ کو ہر کٹنگ ان کے پاس ملے گی. کیونکہ نہید اب دیکھیں جتنے بھی ان کے ہوئے، اب نیائی صاحب سے شادی کے بعد ہم تقریباً سالگرہ مناتے تھے تقریباً ہر سال. تو یہ نہید اور ان کے اپنا نیائی صاحب کے جو بھانجے ہیں تو یہ لوگ بھی آتے تھے. پھر یہاں سے یہ لوگ اس میں اکثر شامل ہوتے تھے، جس میں نیلما نہید دورانی ہیں، جس میں صوفیہ بیدار ہیں، جس میں یہ اپنی سغرا صدف ہیں، اور اس طرح کی مرد بادشاہ بھی اس میں، شجاعت ہاشمی اس میں خاص طور پہ شامل ہے، اور تنویر ظہور. یہ تو یہ کس کس کا میں نام لوں، کافی لوگ وہاں جم گھٹا ہو جاتا تھا. تو نیائی صاحب کو ہم ایک تو آنٹی نسیم اختر یاد آ گئی مرحومہ، وہ بھی ہوتی تھی. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے تھے. خالدہ، ڈاکٹر خالدہ، وہ ان کی غزل اکثر سناتی تھی وہاں. تو پھر ہم ان کو ان کے تحفے تحائف، نیائی صاحب بڑے خوش ہوتے تھے. اور یہ اوریجنل محبت تھی. اب یقین کریں یہ ایک الگ فیملی تھی. اکثر یہاں جو گروپس تھے وہ یہ تھے ایک مشاعرہ پڑھانے کے لیے، آگے یعنی پروجیکشن کے لیے لوگ. نیائی صاحب کے ساتھ پیور محبت. نیائی صاحب کسی کے بارے میں نہیں کہتے اس کو مشاعرہ پڑھائیں. میں نے اتنا میرا تعلق تھا، آج تک نہیں منیر نیائی صاحب نے کسی کو یہ کہا کہ سعد اللہ شاہ مشاعرہ پڑھے گا. نیور نیور. لیکن ایک میرا اعزاز ہے، جب پہلی دفعہ ان کی کلیات آئی ہے، ان کی کلیات جب آئی چھپی ہے، تو انہوں نے ان کے میں گھر گیا تو مجھے کہتے سعد اللہ شاہ کلیات آئی ہے، ادھر سے چھپی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، اس پہ مجھے لکھا اپنے پسندیدہ شاعر کے لیے. تو وہ ایک آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جمال اس کا نام تھا، پروفیسر جمال تھا. باہر آ کے پوچھتا کہ یہ پیسے نیائی صاحب کو اپنے بعد میں دینے ہیں. میں نے کہا یار میں تو نیائی صاحب کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، یہ مجھے تحفہ دیا انہوں نے. کہتا یار میں مانتا نہیں ہوں، وہ تو داد بھی نہیں کسی کو دیتے ایسے، یعنی داد بھی ایسے نہیں دیتے. یعنی ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ داد بھی نہیں دیتے. تو کلیات تو، لیکن میں تو ان کے ساتھ نیائی صاحب کے ساتھ، مجھے کلیات ایک دفعہ نہیں دی، اور بھی مطلب نیائی صاحب کی محبت ہے، کتابیں دینا فلاں کرنا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی کے طور پہ نیائی صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے گزارا ہے، اور وہ واقعی میچلس پوئٹ اس حوالے سے نظر آتا ہے. منیر نیازی کو ہمیشہ کوئی بہت بڑی مالی آسودگی نہیں رہی. ان کو بہت زیادہ دکھ زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں، بہت زیادہ آسائشیں نہیں تھیں، اور معاشرے نے بھی، سوسائٹی نے بھی، اور شعری دنیا نے بھی ان کو شاید وہ سمجھتے تھے کہ مجھے یہ مقام نہیں دیا، میرا وہ جو بنتا ہے. تو کیا وہ یہ ساری محرومیاں ان کی شاعری میں جلوہ گر ہوئی ہیں؟ سر آپ کو ایک شعر سے ان کی پوری شخصیت مل جاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی یہ رہنا، میرے انٹرو پہ بولا ہے، جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ چیز جو تھا، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. اب دیکھیں نا ان کے شعروں میں ان کی پوری شخصیت جھلکتی ہے. واپس نہ جا وہاں کے تیرے شہر میں منیر، جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا، اور مجھ میں ہی کچھ کمی تھی کہ بہتر میں ان سے تھا. مجھ میں ہی کچھ کمی تھی کہ بہتر میں ان سے تھا، میں شہر میں کسی کے برابر نہیں رہا. یہ ہمارے سامنے کی غزل ہے، اور ان کی پوری شخصیت اس میں سے، یعنی ان کی آپ دیکھیں، امیجری دیکھیں یار، یہ کسی شاعر کو نصیب نہیں ہے. ایک تو ان کا تلازمہ بڑا مضبوط ہے. اچھا چونکہ میں انگلش لٹریچر کا بنتا ہوں، میں نے ساری عمر انگلش پڑھائی، انگلش پڑھی، اور یہی ایک نیائی صاحب کے ساتھ میرا تھا کہ نیائی صاحب کہتے یار مجھے انگلش چیزیں پڑھاؤ کچھ. تو اس سے بھی مجھے محبت، انگلش کی وجہ سے بھی نیائی صاحب مجھ سے باتیں کرتے تھے. تو میں نے امیجری جو میں نے نیائی صاحب کے یہاں نوٹ کیا، ایون آپ یقین کریں یہ بھی تاریخی بات ہے کہ ان کے ساتھ شام منائی جا رہی تھی خبریں میں. اچھا وہاں یہ ہوا کہ لوگ باتیں کرتے رہے جی نیائی صاحب کو ہم ایسے ہے جیسے چراغ کو دیا جلائیں، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں.
نیاز صاحب نے فون کروایا سعد اللہ شاہ کہاں ہوں؟ ہوں، میں کہا جی میں کالنگ میں، تم پہنچو، میں خبریں پہنچا تو میں بیٹھ گیا، یہی باتیں پھر ہونے لگی کہ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہوں، مثلا میں کیوں کہوں کہ میں اس طرح نیاز صاحب کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، میں نے پڑھا نیاز صاحب کو، ہوں، میں نیاز صاحب کی امیجری پہ بات کروں گا، ہوں، ان کے ہاں جگہ جگہ ہمیں تمثال ملتی ہے، مثالیں ملتی ہیں، وہ ایک جو یعنی امیجری ہے، جو یعنی تصویر کشی ہے، ایون ان کے ہاں تصویر جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، ہوں، جامد نہیں ہے، ہوں، ان کے ہاں تحرک ہے، ہوں، ان کے ہاں جیسے آپ مووی کیمرے سے بناتے ہیں نا تصویر، ہاں، وہ موجود ہے، اور نیاز صاحب کا یہی کمال ہے، ہوں، آپ کو وہ چیزیں جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لیں تیز ہوا اور تنہا پھول، وہ جو ہوا چل رہی تو ایک کانسیپٹ ان کے ہاں، نیاز صاحب کے ہاں ایک گمبھیرتا ہے، ہوں، اور نیاز صاحب بہت ذہین آدمی ہے، ہوں، ان کا حافظہ، ان کی ہر چیز، آپ دیکھیں یہ بھی مزے کی بات ہے، امریکہ جب یہ گئے تو انہوں نے وہاں سے چیک دیے تو سب لوگوں نے چیک لے لیے، ہوں، اب دیکھیں نا یہ آپ کے حاضر دماغی کی بات ہے، نیاز صاحب نے چیک دیکھا، انہوں نے کہا اس پہ تو سائن ہی نہیں ہوئے، ہوں، وہ سارے شاعر آنے لگے اور واقعی تو سائن نہیں ہوئے تھے، ہوں، پھر ان سے رابطہ کیا گیا، اس پہ سائن کے، تو اس کا مطلب منیر نیاز صاحب جس طرح آپ کو نظر آتے تھے ایسا تھا نہیں، چونکہ ایک ان میں اور بڑی بات تھی، وہ ایک تشنگی چھوڑ جاتے تھے، ہوں، جیسے ایک خوشبو چھوڑ جاتے تھے اور لوگ اس کے تعاقب میں، کئی مشاعروں میں میں نے دیکھا، ایون سب سے پہلا میرا مشاعرہ جو ہے ہوں، جو میں نے پڑھا پنجاب یونیورسٹی کا، یہ میں نے پڑھا تقریباً 84 میں 85 میں پہلا مشاعرہ، وہاں پہلی دفعہ نیاز صاحب کو میں نے سنا، جو میں اس مشاعرے میں موجود تھا، ہوں، نیاز صاحب کی خاص بات تھی، یہ 4 شعر پڑھتے تھے ہوں، اور سٹیج چھوڑ دیتے تھے، یعنی مائک چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد لوگوں کا شور مچتا تھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، میں کہتا ہوں ہر مشاعرے میں ایسا ہوتا تھا، ایون مجھے نیاز صاحب نے خود بتایا کہ یار میں وہاں گیا تو اس نے بلکہ ایک میجر وہاں تک اس کو باقاعدہ نیاز صاحب نے گالی دے کر کہا کہ اس بدبخت نے مجھے 7 دفعہ پکڑ کر سٹیج پہ لے گیا اور مجھے اس نے بڑی بدتمیزی کی، میں نے اس کو گالیاں دی، وہ نیچے آیا، میں غزل سنا کے نیچے آ گیا انڈیا میں، تو وہ نیچے آیا، میں نے کہا نیاز صاحب چلو آؤ، پر میں نے پکڑ کے باقاعدہ مجھے کہتا ہے تڑتے سی بڑا پیسہ لایا ہے تو کہتا ہے مجھے 7 دفعہ اس نے سٹیج پہ، تو نیاز صاحب 4 شعروں سے 5 شعروں سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے، یہ ان کی جو بھی کہہ لیں، ایک ان کی سمجھداری کہہ لیں، یا ان میں ایک کشش تھی، لوگوں کو پتہ تھا ان کو اور سننا ہے، تو پھر جناب وہ لوگوں کی فرمائشیں ہوتی تھیں، تو نیاز صاحب سٹیج پر زیادہ ٹھہرتے نہیں تھے، اور ایک اور بات ان کی پوئٹری کے حوالے سے جو بات بڑی اہم ہے، وہ اشفاق صاحب نے کی تھی کہ نیاز صاحب نے یہ شاعری کی ہے نا، ایک بات ہوتی ہے، آپ نے ایک بات شروع کی اور جہاں بات ختم ہوئی وہاں چھوڑ دی، ایسے اس کو لسی نہیں بنایا، یعنی شاعری کو لسی نہیں بنایا انہوں نے کہ رڑکی جاؤ، تو کوئی نہیں، بس جتنی چیز ضرورت تھی وہ اسی اس کو پذیرائی بہت ملی۔ اچھا شاہ جی، یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی ان کو صدارتی ایوارڈ کے لیے یا کسی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تو لینے نہیں گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کسی حکومتی آدمی سے یا کسی حکومتی تقریب میں ایوارڈ لینے نہیں جاؤں گا، ایسا ہے یا مفروض ہے یہ؟ ہاں، یہ ویسے بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ان میں اس طرح کی شخصیت کے اعتبار سے تو ایسے ہی تھے، کیونکہ وہ اس طرح کسی کا میرے خیال احسان نہیں، ابھی آپ نے بات کی تھی نا وہ پیسوں والی، وہ بھی جو ان کو پیسے ملے ان کے کچھ رہتے تھے، تو یہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ کہیں میں وہ ایک ہوتا ہے نا جو ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ جو پیسوں کا زیادہ ہو جانے سے کیا کہتے ہیں، ایک وہ لفظ استعمال ہوتا ہے خاص معیشت کی اصطلاح میں کہ میں کہیں افراط زر، ہاں، وہ ان کے ساتھ جاوید شاہین صاحب گئے تھے پتہ کرنے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ پیسے مل رہے ہیں تو ان سے کان میں پوچھتے ہیں یار جب میں نے پیسے مل گئے میں کدے افراط زر کا شکار تو نہیں ہو جائے گا یعنی اس طرح کی باتیں بڑی مزیدار ہوتی تھی کہ پیسے کی بہت زیادہ نہیں آ جائیں گے، تو یہ اتنا گریڈی نہیں تھے اس حوالے سے، کیونکہ اللہ نے ان کو نوازا تھا، لوگ کتنی باتیں یقین کریں، ایسی بھی باتیں لوگ جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس لے کے جاتے تھے، تو ان کا مزاج ایسا تھا جسے کہتے چڑھاوا چڑھانا باقاعدہ، تو اس حوالے سے ان کو اب دیکھیں نا ناز و نخرہ ان کا جو تھا بالکل جائز تھا، اتنے ان کو جچتا بھی تھا، وہ جتنے بڑے شاعر تھے اتنے خوبصورت بھی تھے، بلکہ بڑا مزہ، ایک دم جا رہے تھے کہ مشاعرے پہ، میں پیچھے بیٹھا تھا، آگے بیٹھے ڈرائیور چلا رہا تھا، تو ایک دم کہتے گاڑی روکو، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو پیچھے مڑ کے مجھے کہتے سعد اللہ شاہ تم صحیح بتاؤ میرے بغیر کوئی مشاعرہ جچتا ہے؟ میں کہا نہیں صاحب بالکل نہیں جچتا، کہتے گاڑی چلاؤ تو اس طرح ان سے بڑی مطلب زبردست، اور میں نے تو یہ دیکھا ان کو
جس طرح لوگ ان کو باقاعدہ بڑی پذیرائی تھی ان کی زبردست قسم کی. آپ نے خود بھی ان کو ملے ہوئے ہیں, دیکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں ملا. اچھا, میں نہیں ملا ہوا. اچھا آپ نے ملے. میں نہیں ملا. میں لاہور آ گیا تھا یہاں پہ ہم یہاں تھے جب ہوا ہے اعلان, میں ان کے جنازے میں, لیکن میں ان سے میری ملاقات نہیں ہے. شاید جو وہ اپنی چاہتے تھے عزت, سوچ سمجھتے تھے اپنا مقام, کیا میں سمجھتا ہوں ان کو ان کی زندگی میں نہیں ملا, کہ ان کے جانے کے بعد وہ بنا کہ نہیں بنا. نہیں, ان کا مقام تو سر ہے ادب میں. ان کو آپ ادب تو ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. ایک منفرد شاعر مولوی, آج بھی دیکھیں ان کی جو ایون ان کے آپ سانگ دیکھ لیں, جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں, ابھی آج تک بھی دیکھیں آپ کس طرح تر و تازہ ہے ان کے نغمے, تر و تازہ ہے. ایون آپ ایک بات اور نوٹ کریں, اچانک میرے ذہن میں بات آئی, آپ ان کی کتابوں کے انتصاب دیکھیں کتنے زبردست ہیں. پہلی کتاب تیز ہوا تنہا خدا کے نام, پھر ان کی کتاب دشمنوں کے درمیان حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام, لیکن اس سے مشابہت دیکھیں آپ, حضرت امام حسین دشمنوں کے درمیان شام, ایک تو نیائی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں غیر محفوظ, لیکن آپ اس کو انتصاب کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو کتنے معنی لگتے ہیں اس پہ, دشمنوں کے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو کتاب کی ہے اس کا نام ہے اپنی کیا اسے کہتے ہیں, اس کا نام ہے ماہ منیر. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ماہ منیر اور اس کا انتصاب دیکھیں کتنی مطابقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ان کا ایک شعر کتنا نعت کا پیارا شعر ہے کہ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے, دیر تک اس میں محمد شاد لگتا ہے مجھے. اور پھر ان کا اس کے بعد جنگل میں دھنک اور 6 رنگین دروازے پاکستان کے نام ہے, تو پاکستان کے زندہ شہروں ہے نا, شاد رہو آباد رہو, ان کے نغمے بڑے مطلب بالکل. تو نیائی صاحب نے جو بات کی نا, یقین کریں کی منفرد ہے, آپ کو اتر جاتی ہے اندر. دیکھیں نا کچھ جو راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ گمدت پوکی سی, کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوقی سی. تو یہ چیزیں ہونی دے ہیلے وہ نرم ہے. تو وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں تو بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ہے, سارا معاملہ ڈفرینٹ ہے. اور تبھی اس میں لطیفے بھی بن کے جو بھی بن, تو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے تھے کہ میں ہوں, اپنے آپ کو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے درمیان ایک بالکل مختلف ہوں اور مجھے خدا نے اس کام کے لیے چنا ہوا ہے. تو اس لیے ان کا آپ دیکھیں سنانے کا انداز بھی کتنا مختلف تھا. پڑھت ان کی بہت ایک حیرت ان کی آنکھوں میں اور سارا کچھ لہجے میں. بالکل. ایون انہوں نے جو ڈرامے لکھے ہیں 2 قصہ 2 بھراواں دا, کمال کے ڈرامے ہیں. اچھا کالم نگاری بھی انہوں نے کی کچھ, ان کو باقاعدہ کافی پیسے بھی ملے, لیکن وہ ان میں وہ نا یعنی وہ ایک مشقت کرنے والا ان میں وہ مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ خدا داد شاعر تھے, وہ جو آمد آئی تو تھوڑا سا کیا, کبھی پبلشنگ بھی انہوں نے کی ہے, یعنی نور میر راشد کی کتابیں چھاپی, نور میر راشد نے ان کو پیسے دیے تھے کہ پبلشنگ کرو, اور نور میر راشد کی کتابیں بھی انہوں نے شائع کی تھیں اپنے پبلشنگ, لیکن وہ مزاجن وہ کاروباری نہیں تھے. ساہیوال میں بھی ان کی دکان تھی اسی کتاب انہوں نے جی رسالہ بھی رسالہ بھی نکالا تھا, رسالہ بھی نکلتا رہا. تو ان کی جو ان کے یہ سب ان کے مداح تھے, ایون اشفاق احمد صاحب, انتظار حسین صاحب, سہیل احمد صاحب, مجھے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ان کے. اشفاق احمد صاحب ایک تھے جنہوں نے بہت ان کے ہر وقت میں نے وہی میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور پھر امیر نواز خان نیائی صاحب ان کے ریلیٹیو ہیں جن کی ہم نے کتابیں بھی کافی ان کی ہے. انتظار حسین سے بھی ان کا ربط تھا, یہ بہت زیادہ تھا, اور وہ بھی ان کی شاعری کو بڑی اہمیت دیتے تھے, بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. وہ بھی اورینٹل کالج کے اس وقت وہ پروفیسر تھے, اور وہ بھی جس طرح ہم لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرح اٹیچ تھے. جب وہ ینگ تھے ان کے بعد ہمارا دور آیا, ہم اٹیچ ہوئے, میں اٹیچ ہوں. میں اس حوالے سے لکی رہا کہ مجھے مولوی نیاز سے بہت زیادہ, بلکہ نیائی صاحب کی وجہ سے میری بہت ساری دشمنیاں تھیں. ہاں جی, ایسی شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں, ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں کہ ہم جتنے پروگرام کرتے وہ کم ہی ہوں گے. 1 کرے, 2 کرے, 3 کرے, 10 کرے, اور کرتے چلے جائے, وقت کا احساس نہیں ہوگا اور باتیں ایسی ہے کہ ختم نہیں ہوں گی. آپ آئے, گھر یاد رہے کا منیر نیازی اسپیشل ایپیسوڈ, ہم نے ان کو یاد کیا, ان کی باتیں کی, ان کی شاعری کے بارے میں بہت کم باتیں ہوئی ہیں, بہت ساری ہے جو ہونے والی ہے, بے شمار باتیں. تو ہم انشاءاللہ ایک کسی اور نشست میں ان کو دوبارہ یاد کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور ایک خوبصورت پروگرام ہوا. آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ نے مطلب ایک روٹین کے پروگراموں سے ہٹ کر ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں, ان کو یاد کرنے کا ایک آپ نے
آپ وسیلہ بنے ہیں، سبب بنے ہیں. چلے میرا کوئی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. اور اس شعبے میں جو ہے اس کی کوئی آپ تو سمجھا جائے. سراپا آپ ادب ہیں. آپ کے ابو ماشاءاللہ اتنے زبردست شاعر ہیں اور اتنے مطلب پورے ادبی فیملی ہے آپ کی. الحمدللہ شاہ جی سلامت رہیں آپ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، دسمبر میں منیر نیازی کی برسی ہے. ہم نے کوشش کی کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کی باتیں کی جائے، اور آج بہت ساری باتیں شاہ جی کے ساتھ ہوئی، ان کی شاعری پر، ان کے حلقہ احباب میں، اور ان کی جو چند ذاتی اور فنی خصوصیات تھیں ان کے حوالے سے بات ہوئی. تو آپ اس پروگرام کو امید ہے کہ بہت پسند کریں گے. انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں ایک اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.